अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सैलाब के हवाले से खबरें, वो भी हमने आपसे शेयर करनी है। और जिन इलाकों में पानी की सतह कम हो रही है वहां पर जल्द ही बहाली का अमल भी शुरू हो जाएगा। उसमें क्या चैलेंजेस दरपेश हमें हो सकते हैं, उसको किस तरह से मीट किया जाएगा, ये भी डिस्कशन होगी। और उन इलाकों में जहाँ पर सैलाब है वहाँ पर बहुत सारे वबाई अमराज फूट रहे हैं और डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, अद्वियात की भी ज़रूरत है। इस हवाले से भी कुछ डिस्कशन होगी प्रोग्राम में। और आज वफाकी काबीना का एक बड़ा अहम इजलास भी हुआ है। इस इजलास में कुछ आ रही थी पहले भी शिकायत, कल बल्कि अब्दुल कादिर पटेल जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हेल्थ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सियासत हो रही है सैलाब पर, उसको रोकने की ज़रूरत है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत सारी अद्वियात की शॉर्टेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अद्वियात आपको मिल रही हैं और उसकी कीमतें जो हैं हम यकीनन नहीं बढ़ाएंगे। आज जब कैबिनेट का इजलास हुआ है तो उसमें जो अद्वियात में इजाफे के लिए समरी भेजी गई थी, उस समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी कहा है कि वो इलाके जो सैलाब ज़दा हैं वहाँ पर बैंक्स को छुट्टी वाले दिन भी जो है वो काम करना चाहिए, और इसकी इंस्ट्रक्शंस भी जो हैं वो उनको दे दी गई हैं। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। एक और मामला था जो डिस्कशन में रहा कि वफाकी काबीना के इजलास में ये भी बात हुई कि हुकूमती कोटे पर हुज्जाज की ओवर बुकिंग के मामले की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उस पर भी बहस की गई और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशन में रहीं। और भी कुछ अहम निकात हैं जो हम आपको बताएंगे और हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं दाएं तरफ रशीद साफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। दोनों हजरात जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साफ़ी साहब, मैं चाहती हूँ कि आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पर भी हम बात करेंगे। आज जो कैबिनेट का इजलास हुआ है इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। पहले तो ज़रा दवाओं की जो अद्वियात की कीमतों में जो इजाफे की एक समरी भेजी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है। और इसके साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि जिन इलाकों में सैलाब है वहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके। फिर बैंक्स जो हैं वो छुट्टी वाले दिन भी काम करें, तो इस तरह से सूरत हाल बेहतर बनाई जा सकती है। जी बिल्कुल, अहम इजलास आज हुआ है। और अगर आपको याद हो नहीं तो ये दूसरी बार ये हो रहा है कि वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। और ये अद्वियात ऐसी है जो जान बचाने वाली अद्वियात इसमें शामिल है, जो डे टू डे यूज़ की कुछ चीज़ें हैं। जिस तरह कुछ इलाक़ों में से ये शिकायतें वफाकी हुकूमत को भी मिली थी, और जो सूबाई हुकूमतें हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में, पेशावर और मर्दान, सरसद्दा, सवाबी वग़ैरह में, वहाँ पे पैनाडोल की गोलियों की किल्लत थी, और इस तरह मलेरिया की गोलियाँ जो है और अद्वियात जो है उसकी भी किल्लत बनाई गई थी। लेकिन ये अब बात साबित हो गई, जिस तरह आज वफाकी काबीना को रिपोर्ट पेश की गई और वफाकी वज़ीर जो है वफाकी वज़ीर सेहत की भी आपने तज़किरा किया, उनका ये कहना है कि अद्वियात की सप्लाई का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वही जो एक नामुनासिब रविश जो हमारे यहाँ पे पाई जाती है कि जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा हम महसूस करते हैं तो उसकी हम किल्लत पैदा कर देते हैं। और सैलाब के ज़माने में तो कम से कम अद्विया साज कंपनियों को जो है इंसानी हमदर्दी के मुकाबले में कीमतें कम रखनी चाहिए थी। अगर उनको कुछ मुश्किलात भी हो, हम समझते हैं कि जो सनतकार है, जो अद्विया साज कंपनियाँ हैं, उनके अपने कुछ मसाइल हैं, सप्लाई में तातुल है या उसमें मसले मसाइल है, वो ग्लोबल एक मसला है। लेकिन इसका बावजूद उन पे इस कौम का हक़ है कि जो जान बचाने वाली अद्वियात है, कम से कम ये सैलाब का जो इब्तिला का दौर है इसमें तो इजाफे की सोच भी नहीं होनी चाहिए थी। और वफाकी हुकूमत के एक बहुत ही साइब फ़ैसला है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये हमने देखना है कि जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, स्पेशली जो मकामी हुकूमतें हैं और जो हेल्थ रेगुलेटरीज़ अथॉरिटीज़ है, उनसे ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो अद्वियात की सप्लाई को यकीनी बनाए, क्योंकि जिस तरह वफाकी वजारत सेहत का ये कहना है कि कमी कोई नहीं है। अगर कमी नहीं है तो आम सारिफ को और आम मरीज़ को फिर तमाम अद्वियात की रसाई मुमकिन बनानी भी फिर इदारों की ज़िम्मेदारी है।
اور صوبائی حکومتیں آپ جانتی ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے جو اختیارات ہیں صحت کے حوالے سے وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہے، تو اس میں انہیں جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ بہت اہم ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت نے مشکلات کو دیکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ادویات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اگر ہم مجموعی طور پر اس اجلاس کی کارروائی کا جائزہ لیں تو اس میں سیلاب کا مسئلہ وہ سیر فہرست رہا ہے، اس میں بینکوں کا چھٹی کے دن اوپن رکھنا، کام کرنے کی ہدایت، یہ بھی اہم بات ہے کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اب بہت سارے امدادی رقومات کی تقسیم کو ڈیجیٹل کیا گیا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، جو فلڈ ریلیف ڈیش بورڈ قائم کیا گیا ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کے لیے بھی بینکنگ نظام کا جو ہے اس کی چھٹی جو ہے اگر نہ ہو تو وہ بھی سموتھلی چلے گا۔ تو یہ بہت کچھ جو اہم چیزیں ہیں، عوامی نوعیت کے فیصلے کیے گئے، اور حجاج کی جو شکایتیں رہی تھی اوور بلنگ کے حوالے سے، ان سے کچھ جو زیادہ چارجز ہوئے تھے، جس طرح وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے گا جن حجاج سے زیادہ پیسے وصول کیے گئے تھے، تو وہ پیسوں کی واپسی کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عوامی مفاد کے اقدامات ہیں۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاقی حکومت نے تو یہ فیصلے کر دیے ہیں، اب یہ فائدہ جب تک عوام تک نہیں پہنچے گا تو ان فیصلوں کا اصل فائدہ تب ہی سامنے آئے گا کہ مقامی سطح پہ جو ہے صوبائی حکومتیں اور مقامی حکومتیں پھر ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے میں وفاقی حکومت کا ساتھ دیں۔ بالکل، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو ظاہر ہے کہ پھر تبھی نظر آئے گا۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز رہی اس اجلاس میں ہمایوں صاحب، ابھی ہم جانتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 15 اور 16 سپٹمبر کو ازبکستان میں ہوگا۔ اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی کہ اس اجلاس سے پہلے، اس وزٹ سے پہلے جو ہے وزیر اعظم صاحب کا جو ہوگا تو جو رکن ممالک ہیں اس تنظیم کے، ان کے ساتھ ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے وہ کچھ ایگریمنٹس کیے جا سکتے ہیں، اور وہ ہمیں کرنے بھی چاہیے۔ سیلاب کی وجہ سے جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ساری فصلیں آلموسٹ جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، بہت نقصان ہوا ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، تو یہ اس حوالے سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ وزٹ ہونے والا ہے جس میں ایس سی او کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اجلاس میں وہ جائیں گے، پھر ان کی جو بائی لیٹرل میٹنگز ہیں آلریڈی اس کے اوپر جو ہے وہ کافی لکھا بھی گیا اور میڈیا میں بھی آ رہا ہے۔ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے بائی لیٹرل اس میں، اور یہ پہلی دفعہ ہوگی کہ وہ پریزیڈنٹ شی کسی آؤٹ آف دا کنٹری جا رہے ہیں کووڈ کے بعد۔ پھر رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ملاقات کا عندیہ ملا ہے ہمیں، پھر جو ازبیک پریزیڈنٹ ہیں جو کہ وہاں پہ آبویسلی جو تاشکند میں ہو رہی ہے کانفرنس، اور باقی بھی ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہیں، تو اس میں جو ایس سی او کا پلیٹ فارم ہے وہ بڑے عرصے سے متحرک ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا تھا۔ پاکستان جو ہے اور انڈیا اس کے رکن ممالک 2016 میں بن گئے تھے، اور اس کے بعد اس میں ایران کی جو انکلوژن ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ایگریکلچر کوآپریشن کے اوپر معاہدے کی کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے، جس میں آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ ہونی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو 1 سال یا 6-7-8 مہینے پہلے ازبکستان سے ایک ٹرکوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا تھا جو ازبک نے آ کے گوادر پورٹ میں جو ہے ان کا وہاں سے انہوں نے ایکسپورٹ کیا، تو یہ ایک ایونیو تو ہم نے دیا ہوا ہے۔ پھر جو ایس سی او جو ہمارا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو تیسرا ایک بڑا ایگریمنٹ جو ہے وہ پچھلے چند سالوں میں بلکہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں گفتگو ہو رہی تھی، وہ ساؤتھ اور نارتھ جو ہے اس کی کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، سینٹرل ایشیا کی اور پاکستان کے تھرو۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر اس ٹرپ کی بہت اہمیت ہے، اور پھر اس میں ایگریکلچر زیادہ اہمیت اس لیے حامل ہو جاتا ہے کیونکہ اب ہمارے ہاں فوڈ سیکیورٹی کے خطرات جو ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں نیئر ٹرم میں اور مڈ ٹرم میں۔ ہماری جو سبزیوں کی کاشت تھی، ہماری اس سے پہلے جو گرمی کی لہر آئی تھی اس میں فروٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اب ہماری جب گندم کی جو کاشت کا وقت آ رہا ہے اس میں بھی چانسز کم ہے کہ بہت سارا رقبہ جو ہے وہ پانی کے نیچے ہوگا یا اس کو قابل کاشت بنانا مشکل ہوگا۔ تو اس صورت میں باہر سے چیزیں امپورٹ کرنا اور پھر ان پہ ٹیکسز کی کمی کرنا تو ایک بڑا ایک کمپریہنسو میکنزم ہے جس میں پرائم منسٹر جا کے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ گفتگو کریں گے اور سائن کریں گے، ان کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ اب منظوری کے بعد بھی کچھ اور فیزز ہوتے ہیں جس میں
ریلیونٹ منسٹریز جو ہیں، ایگریکلچر منسٹری ہوگی، منسٹری آف کامرس ہوگی، منسٹری آف کمیونیکیشن ٹریڈ کا ہو گیا، فارن آفس انوالو ہوگا، تو اب جا کے وہ گفتگو ہوگی اور آئندہ مہینے یا 2 مہینے کے اندر ہمارے جو ہے ہمیں امید ہے کہ سائن ہو جائیں گے، اور جس سے ان وہاں جو سستی چیزیں ہیں ان کا پاکستان میں امپورٹ کرنا اور اس کے اوپر ٹیکسز بھی ہم کم کریں گے تاکہ عوام کو جو ایمپل سپلائی جو اسٹیپل فوڈ ہے اس کی جو ہے وہ اویلیبلٹی مل جائے. تو یہ بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے اس کی اپروول دے دی ہے. اب وہ جا کے اس پہ وہاں پہ کریں گے. پھر سیلاب کا جس طرح رشید صاحب نے کہا وہ بھی بہت اہمیت کا حامل تھا کہ کیبنٹ نے جو ہے ایک دفعہ پھر اس کا جائزہ لیا, جو فلڈ ڈیش بورڈ ہے اس کا لیا, پھر ایک یونانیمس اسٹریٹجی بھی بنائی گئی کہ باہر سے جو امداد کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے اس کو کس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک چیزیں پہنچائی جائیں. اور پھر وہ جو وبائی امراض جس کا آپ ذکر کر رہی تھیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں, کیونکہ اب جو ہے کچھ جگہوں پہ تو ایک دوبارہ سلسلہ شروع ہوا ہے سندھ میں اور بلوچستان میں, لیکن بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے جو ریسیڈ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ سکن کی بیماریاں, گیسٹرو کی بیماریاں, بچوں کی بیماریاں, عورتوں کے بہت سارے مسائل, ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا کہ اور ایک کنسرٹڈ اسٹریٹجی کے طور پہ جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں دوائیوں کی, میڈیسن جس کا ابھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ فوڈ سپلائی بڑی ضروری ہے. اور پھر وہ جو سڑکوں کا جو اس کو ٹھیک کرنے کا ہے وہ ایک بڑا ہی کمبسم پروسیس ہے. 500 کے قریب جو ہے پل جو ہیں ان کو اب ہم نے ریپلیس کرنا ہے. اس کے علاوہ 7000 کلومیٹر کے قریب سڑکوں کو ریپیئر کرنا ہے. تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ہرکولین ٹاسک ہے گورنمنٹ کے لیے بھی. اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں بحالی کے کام جو ہیں وہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا, اس پر ہم بات کرتے ہیں. جو ہم وبائی امراض کی بات کر رہے ہیں, کچھ میرے پاس فیکٹ فگرز ہیں, ذرا وہ ہم تھوڑا سا شیئر کر لیتے ہیں اپنے ناظرین سے کہ سندھ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو وبائی امراض ہے اس میں مسلسل اضافہ تو ہو رہا ہے. گیسٹرو, جلدی بیماریاں, ڈینگی, ملیریا اور ڈائریا سے اب تک 5,87,000 سے زائد لوگ جو ہیں سے متاثر ہو چکے ہیں. اور اس کے مطابق اس کے علاوہ سندھ بھر میں 24 گھنٹوں میں, جو پچھلے 24 گھنٹوں میں سانس, دمہ اور سینے کی بیماریوں سے 12,027 افراد جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے. بلوچستان میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے جس میں مختلف بیماریوں سے 19,179 کیسز سامنے آئے ہیں. پنجاب میں بھی صورتحال ایسی ہی ہے, بخار, ہیضہ, آنکھ کی بیماریاں. آشوب چشم جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ 2010 میں بھی بہت وہاں پر پھیلا تھا سیلاب زدہ علاقوں میں, اور سکن کے جو امراض ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہاں پر. تو اس کے حوالے سے بھی صافی صاحب ذرا تھوڑا سا کہ کیا پوری توجہ ہے ہماری اس وقت جو وبائی امراض ہیں اس میں؟ تو بہت زیادہ جتنے بھی کیمپس لگائے گئے ہیں, میڈیکل کیمپس کو جو ہے وہ پورا طور پر فعال ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی مدد کی جا سکے. آپ کے پاس پوری ادویات ہونی چاہیے, لوگوں کو آپ ٹریٹ کر سکیں. اور اس صورت میں جبکہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کیمپس جو ہیں وہی اکڑ گئے ہیں موسم کی وجہ سے. جی بالکل, اس معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پاکستان میں جو عمومی طور پر جو وبائی امراض کا جو سلسلہ ہے اس سیزن میں آپ جانتی ہیں کہ جو ایک ڈینگی کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہر سال آتا ہے. اس دفعہ زیادہ اس لیے آئے گا کہ ڈینگی کا جو مچھر ہے آپ جانتی ہے کہ کڑے پانی میں زیادہ اس کی افزائش ہوتی ہے. تو آپ اسلام آباد جیسے شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ جو ہے 50-60 سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح پنجاب کے اور شہروں میں ڈینگی کا مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. پشاور, بلوچستان کے کچھ علاقوں سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ ڈینگی کا مسئلہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو سیلاب سے جو منسلک اور بیماریاں ہیں, جلدی بیماریاں, آشوب چشم کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں, وہ تو اس کے خدشات تو ڈے فرسٹ سے پرائم منسٹر صاحب جہاں جہاں پہ گئے ہیں, جو ریلیف ٹیمیں گئے ہیں, تو انہوں نے یہی خدشات ظاہر کیے ہیں کہ یہ جو سیلاب کی جو پوسٹ سیلاب کی پھر تباہ کاریاں ہے تو یہ خدا نخواستہ اگر اس کی بروقت تدارک نہیں کی گئی تو یہ مزید وبائی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور پھر اس کو قابو کرنا وہ مزید مشکل ہو جائے گا. یہی وجہ تھی کہ وفاقی حکومت نے اپنے تمام وسائل کو بروئی کار لاتے ہوئے ریسکیو ریلیف کے ساتھ یہ میڈیکل کیمپس کچھ علاقوں میں قائم کی. آرمی کے جو مختلف ٹیمیں ہیں, میڈیکل ٹیمیں ہیں, ان کی طرف سے لوگوں کی ہیلپ کی جا رہی ہے. اس طرح رضاکار تنظیموں نے بھی فیلڈ ہسپتال قائم کیے ہیں, شفاخانے جو ہے عارضی طور پر قائم کیے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جس رفتار سے جلدی امراض کا اور ہیضے کی وبا, پھر آشوب چشم کی بیماریاں, اور اسی طرح ملیریا اور ڈینگی کی وبا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کی جو ایک صورتحال ہے, اس کے لیے ہنگامی بنیادوں
بنیادوں پر اور سیریس قسم کے اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے. جتنی بھی امدادی ادارے ہمارے پاس آ رہے اس وقت زیادہ تر ان کا فوکس جو ان کا تھا شیلٹر پہ تھا اور فوڈ پہ تھا. اب یہ دوسرے ریہیبلیٹیشن کے فیز میں جب ہم جائیں گے تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت پڑے گی وہ طبی شعبے میں ہمیں زیادہ سہولت درکار ہوگی. نہ صرف مین پاور ہمیں درکار ہوگی یعنی ڈاکٹروں نرسوں اور پیرامیڈکس کی ہمیں ضرورت ہوگی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادویات کی بہت اشد ضرورت ہوگی. اور اس میں یہ بھی ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. جو متاثرہ علاقہ ہے اس میں کمپین چلانے ہوں گے, لوگوں کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو سیلابی پانی کڑا ہے یہ ان کے لیے کیا کیا صحت کے مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ایک طویل مدتی اب اس کے لیے اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان جس طرح ہم بار بار اس فورم پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے لیکن جو ماحولیاتی سائنسدان ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے اسی قسم کی آفات کے نرغے میں رہے گا مستقبل میں بھی. تو ہمیں نہ صرف ان جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ہمارے رسپانسبلٹیز بنتی ہے اس کو پوری کرنی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے جو اس قسم کے آفات کے بعد جو صحت کے مسائل پیدا ہوں گے تو اس کے لیے مستقل بنیادوں پہ آگاہی مہم چلانے ہوں گے, اور اضافی جو ہے ہمیں طبی سہولتوں کا جو ہے کمی کو اس کو پورا کرنا ہوگا. تو یہ میرے خیال میں اب اس کے لیے نہ صرف جو ہمارے صحت کے جو وفاقی صوبائی اور مقامی محکمے ہیں ان کو اضافی ایفرٹس کی ضرورت ہوگی, بلکہ جو رضاکار تنظیمیں ہیں, جو این جی اوز ہے, آئی این جی اوز ہے, جو باہر سے جو ہمارے دوست ممالک ہے, اب اس شعبے میں بھی ان کو پاکستان کی مدد کرنی ہوگی, ورنہ یہ جس انداز سے بیماریاں بڑھ رہی ہے. اور آخری نقطہ اس میں یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو لائف سٹاک کو جو خطرات سیلاب سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مویشیوں میں سکن کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, تو اب اس کے بعد اس بیماریوں میں منہ کھر کی بیماریاں ہے, بہت سارے اور جانوروں کی بیماریاں ہے. تو لائف سٹاک کو انسانوں کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کو بچانے کے لیے بھی ہمیں بہت اضافی اقدامات کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, مجھے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے, لیکن بس ایک کامنٹ میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یہ جو باہر سے ایڈ آ رہی ہے وہ پاکستان میں جس طرح سے سیلاب میں صورتحال ہے, تو گوگل کی طرف سے بھی اپیل کی گئی ہے انٹرنیٹ صارفین سے کہ وہ $15, $25, $50 جتنا بھی وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, تاکہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کی جا سکے. آسٹریا کی وزارت خارجہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ یورو کی ہنگامی امداد کا اعلان کیا ہے, اور اقوام متحدہ اور حکومت پاکستان کے تحت جو مشترکہ طور پر بنایا گیا پاکستان فلڈ رسپانس پلان 2022 ہے اس کے تحت اس کو تقسیم کیا جائے گا. اس کے علاوہ چائنا اور دیگر جو ممالک ہیں اس کی طرف سے بھی سیلاب متاثرین کے لیے کچھ نہ کچھ ایڈ جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہے. ذرا پولیٹیکل فرنٹ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. ایک طرف تو جو ہم نے بات کی کہ ہماری جو کیبنٹ ہے وہ کیا فیصلے لے رہی ہے, سیلاب کی کیا سچویشن ہے پورے ملک میں اور حالات کیا ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی کچھ چیزیں عجیب ہی صورتحالیے میں ہیں. کل عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ایک نجی ٹی وی کو, جس میں انہوں نے کچھ باتیں کہیں. سب سے اہم بات جو ہے انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع ہونی چاہیے, اس کی انہوں نے تجویز پیش کی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس سے پہلے مختلف جلسوں میں اس سارے عمل کو متنازع بنا چکے ہیں, جس پہ ISPR کی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی اور بڑا غم غصے کا اظہار کیا گیا تھا. ابھی بھی ان کی طرف سے اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ایک دم سے کچھ وہ یو ٹرن لیا ہے انہوں نے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے جو اس حوالے سے رد عمل دیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ خام خواہ میں اس ساری سچویشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمایوں صاحب ذرا اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا کہ یو ٹرن لے رہے ہیں یا صرف متنازع بنانے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, کیا حقیقت ہے اس کی؟ میرا خیال ہے یہ کمبینیشن آف سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں. ایک تو اپنی طرف سے ایک نیریٹو بلڈنگ کے اندر بھی جو ہے ایک ڈفرینٹ بیانیہ انہوں نے دیا. پہلے جو ہے وہ مختلف ناموں سے جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پکارتے تھے,
پھر ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں ان کا بیان تھا کہ ملٹری کے رینک اینڈ فائل کے اندر جو ہے وہ ایک ڈسرپشن پیدا کرنے کے لیے. پھر جو ہے جب وہ ان کو عدم اعتماد کی اس سے نکالا گیا تھا تو اس وقت ایک اور ان کا بیان یہ تھا. اور اب جو اچانک جو ہے وہ آ کے انہوں نے ایک تو انتخابات کے بارے میں جو ہے ایک دھمکی امیز بھی کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے زور سے اس کو جو ہے شفاف بنا لیں گے, وچ از ویری کانٹرڈکٹری, سیلف کانٹرڈکٹری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف کے بارے میں جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ادارے کا ہیڈ ہے جس کا بارے میں کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے اور اس کے اوپر لیجسلیشن ان کی حکومت نے بائی دا وے خود بھی کی ہے جو پچھلے سال یا 2 سال پہلے 3 سال پہلے, اس میں ان کو کیوں جو ہے خواہ مخواہ جو ہے پالیٹکس کا حصہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں جس طرح چیئرمین نیب نے آنا ہے, جس طرح اور باقی اپوائنٹمنٹس ہونی ہے, اس طرح آرمی چیف کی بھی ہو جائے گی. اس کو بار بار یہ کہنا کہ یہ 4 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے ایسے آ جائیں, یہ تو ایک بڑا غلط ہے. یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں جان بوجھ کے. کہ پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ان جو 2 پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے ہیڈ ہیں ان کا نام لے کے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان کو کریں. پھر کہتے ہیں اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں جو صاف اور شفاف ہو, جو کہ اختیار ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنے مرضی کے لوگ لے کر آئیں گے اور یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل. دیکھیں وہ قانون کے اندر بہت واضح ہے کہ کس طرح اس کی سلیکشن ہوتی ہے, اور جو ان کا پچھلا بیان ہے جس کے اوپر ابھی بہت سارے معاملات کھڑے ہوئے ہیں, وہ ایک سیٹ میکنزم ہے کہ جو ٹاپ سینئر موسٹ 4 5 6 یا 10 کے قریب جو ہوتے ہیں ان کا ایک میکنزم ہے کہ اس کو بھیجا جاتا ہے وزارت جو قانون ہے اس کے تھرو, اور پھر جو ہے پرائم منسٹر اس کے اوپر مشاورت کر کے صدر کو کہتے ہیں. وہ کوئی اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب یہ پچھلے 40 50 60 سالوں سے یہ چیز ہو رہی ہے, اچانک جو ہے اس کو پالیٹکس کا حصہ لگا کے کہ ان کو موجودہ جو ہیں ان کو یہ کر دیا جائے, ان کو اس طرح کر دیا جائے, بڑا غلط ہے. میرا خیال ہے وہ اس کو جان بوجھ کے پولیٹیسائز کر رہے ہیں تاکہ حالات اس وقت ملک کے دیکھیں, ملک کی جو پرائیورٹیز ہیں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ $30 بلین کے قریب اب ہمیں چاہیے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر 2-3 سال کے اندر ہم کچھ کر پائیں. اس دوران آپ ایک ایسے ایشو کو لے آتے ہیں جو نان ایشو ہے, جو کہ ایک آٹومیٹک پروسیس کے تھرو آئے گا, اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جو نومبر میں اگر وہ آتے ہیں تو ان کو 4 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا, اور جب اگلا بندہ ہے مجھے تو اس کے اندر کوئی ربط نہیں سمجھ آئی. وہ کہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے نا وہ زیادہ آپ کی ڈاؤن ہو رہی ہے, وہ زیادہ گر رہی ہے, ملک آپ کا ڈیفالٹ کے قریب جو ہے وہ جا رہا ہے, تو اس وقت سیلاب سے بڑا ایشو وہ ہے کہ اکانومی کو سنبھالیں اور آپ الیکشنز کروا دیں. اس کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے اپنے جو 2 اپنے وزیر خارجہ موجودہ جو پچھلے تھے ان کو کہا کہ کے پی کے وزیر خارجہ کو کہے کہ IMF سے ڈیل نہ ہونے دے, اور پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں ان کو کہا. مطلب ان کی اپنی باتوں کے اندر بہت کانٹرڈکشن ہے. پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی طرف سے جو ہے میرے اوپر سازش ہوئی, اور خود جو ہے ان کے ساتھ لابیسٹ فرم بھی وہاں پہ ہائر کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں, تو یہ ساری باتوں کے اندر سیلف کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. اچھا صافی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ یو ٹرن ہے یا یہ پھر جان بوجھ کے ایک اور اپنی طرف سے انہوں نے کارڈ پھینکا ہے اور متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پہلے ایک طرح سے بیان دے دیا, اب اسی بیان کے الٹ ایک اور بیان دے دیا, مطلب کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کرتے تو رہنا ہی ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کی سیاست تو بدقسمتی سے تضادات کا ہمیشہ سے شکار رہی ہے. اس بیان کے بارے میں جو انہوں نے کل دنیا ٹی وی کے ایک انٹرویو میں جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا, مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر اس پہ شاید وہ اس پہ بھی قائم رہیں گے, اور شاید اس سے بھی وہ ایک اور یو ٹرن لے کہ میں نے شاید یہ کہا ہی نہیں. اب دیکھنا ہے کہ کب ان کو یہ خیال آئے گا کہ شاید انہوں نے کوئی غلط کہا ہے. وہ سٹینڈ نہیں کرتے, ان کے بیانیے جو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو انہوں نے امریکی سازش کا بیانیہ گڑھا, پھر خود ہی جو ہے جس طرح ہمایوں صاحب نے بتایا کہ امریکہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے لابنگ فرم کا ہائر کرنا, پھر رابن رافیل سے ملاقاتیں, پھر ڈونلڈ بلوم سے بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقاتیں. وہ اپنی جگہ پہ, ہم اس بات سے دیکھیں اگر عام سیاسی جماعتیں یا قائدین کسی بھی ملک کے سفارتکاروں سے وہ ملتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈکلیئرڈ سفارتکار ہوتے ہیں,
لیکن خان صاحب کے وہ بیانیہ انہوں نے خود ان ملاقاتوں سے اس کو خراب کر دیا یا ختم کر دیا، اور اسی طرح جو ان کی اپنی کے پی کی حکومت ہے جس طریقے سے جو پاکستان میں تعینات امریکی سفیر کو انہوں نے ویلکم کیا، جو اچھی بات ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اگر اچھے رہیں گے، ہم تو ہندوستان جیسے اور بھارت جیسے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنانے کے حق میں ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے آفر کر رہے ہیں کہ تمام علاقائی اور بین الاقوامی ممالک جتنی بھی قوتیں ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی پالیسی، خارجہ پالیسی اسی پہ قائم ہے کہ سب کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات ہو۔ لیکن خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ تضادات پہ مبنی ہے۔ ایک ان کا وہ بیانیہ ختم ہوا، پھر انہوں نے نیوٹرلز کے بیانیہ شروع کیے، پھر خود اپنی ہی کئی انٹرویوز میں خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے اہم تعیناتیاں جو کی تھی اس پہ مجھے ندامت ہے، ایکسٹینشنز کی باتیں انہوں نے کہا کہ وہ میں نے غلط کیا۔ پھر جو سوشل میڈیا پہ طوفانی بدتمیزی ایک اہم ادارے اور اہم جو ہمارے سرکاری افسران ہیں ان کے خلاف جس انداز سے پروپیگنڈے کی گئے اور آل آف سڈن انہوں نے اب یہ دوسرا شوشہ چھوڑ دیا، اس کا تو ایک بھرپور جواب جو تھا، جو ریلیونٹ منسٹر ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اس کو میڈیا پہ آ کے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ اس وقت تو نہ ایکسٹینشن کا اور نہ تعیناتی کا مسئلہ جو ہے وزارت دفاع کے سامنے ابھی نہیں آیا ہے، اور جو وقت جب آئے گا تو اس پہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک بھرپور جواب دیا ہے اور کل کی وضاحت کی ہے کہ خان صاحب کی اپنی ذہنی اختراضات ہوتے ہیں اور اسی پہ وہ بات کرتے ہیں، پھر اسی سے وہ پھر پیچھے بھی ہٹتے ہیں۔ اچھا صافی صاحب، دباؤ میں بھی ہو سکتے ہیں اداروں کے ساتھ، جس طرح سے آپ ایک تصادم کی فضا آپ نے بنائی ہوئی ہے نا، کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے، آپ تمام اداروں کو جو ہے وہ جلد سے جلوس میں گھسیٹ رہے ہیں، ان کو بے توقیری کر رہے ہیں، تو کیا اب پریشر میں آئے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عدالت مجھے بولنے کا موقع دیتی تو شاید میں معافی مانگ لیتا، وہ کر لیتا جو چاہتے ہیں شاید۔ دیکھیں بظاہر ہم اگر دیکھیں کہ ادارے جتنی بھی ہے جس سے خان صاحب کے کچھ سپورٹر کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ان سے خوف زدہ ہے، تو وہ ان کی نیوٹرلٹی تو اس وقت تک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سیاست میں وہ دخیل نہیں ہونا چاہتے، تو ان سے اگر وہ ڈرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ غیر ضروری ہے۔ کہ خان صاحب کو اگر ڈرنا چاہیے تو اپنی غلط سیاسی حکمت عملیوں سے ڈرنا ہونے چاہیے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے دیکھیں یہ توشہ خانہ کا مسئلہ خود بنایا ہوا ہے اور خود اب مزید بھی بگاڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے توہین کرنا، یہ تو کسی نے، شہباز شریف صاحب نے تو جا کے ان کو نہیں کہا تھا، نہ خواجہ آصف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جا کے الیکشن کمیشن کی آپ توہین کرے، وہ مسئلہ انہوں نے خود کریٹ کیا۔ پھر جو معزز عدلیہ کے جو اہم اہلکار تھے اور افسران تھے ان کو دھمکیاں دینا، پولیس کو دھمکیاں دینا، وہ بھی اس کی خود اپنے جو ہے اپنی ذہنی اختراع کے تحت انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں۔ تو میرے خیال میں خان صاحب کے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں انہوں نے خود اس کو بنایا بھی ہے اور خود بھی اب بڑھا بھی رہے اور بگاڑ بھی رہے، تو ادارے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہے۔ جب ادارے نیوٹرل ہو تو اگر خان صاحب کی سیاست آج بھی پٹڑی پہ اگر چڑھ گئی ہے، جس نے اس انٹرویو میں ایک مثبت بات مجھے یہ نظر آئی کہ پہلی دفعہ کہ ان کے منہ سے ہم نے یہ سنا ہے کہ الیکشن کے معاملات پہ، سیاسی معاملات پہ وہ مذاکرات کے میز پہ آ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس بیان پہ وہ قائم رہے۔ ان باتوں کو مزید آگے بڑھا لیتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں۔ السلام علیکم نہال ہاشمی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ نہال صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب نے ایک دم سے جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے جو وہ جلسے جلوسوں میں کہتے رہے ہیں عوام کو، اور اب کل وہ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے، یہ صرف ایک کارڈ کے طور پر وہ یوز کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کو، یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے؟ وہ ایک سچے آدمی ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں یو ٹرن لیتا ہوں، تو پھر انہوں نے یو ٹرن لے لیا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اپنے کیے پہ ان کو شرمندگی نہیں ہے۔ میں تو آپ سے کہوں گا کہ میں آپ کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی ان کا علاج کے لیے کہیں کسی اچھے سے ہاسپٹل میں ریکمینڈ کریں، کہ کبھی وہ مذہبی بن جاتے ہیں، کبھی وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی امریکہ کو گالی دے دیتے ہیں، کبھی امریکہ کے پیر پکڑ لیتے ہیں۔ آپ کسی سیریس آدمی کے بارے میں بات کیجیے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا وہ ہے، لافٹر اسٹاک ہے۔
وہ جو کہتے ہیں نا کہ یو ٹرن لینا چاہیے تو سچ کہہ رہے ہیں, یو ٹرن ہی لیتے ہیں وہ ہر چیز میں, مگر ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اس کی قیمت قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے, ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے, عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے, نظام کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو اس سے بہتر ہے نا ان کے طرح ہیلتھ کنڈیشن کو دیکھا جائے, مینٹل ہیلتھ کو. کبھی ناستک بن جاتے ہیں, کبھی کچھ بن جاتے ہیں. تو کوئی سیریس بات کیجیے, سیلاب کے اوپر بات کیجیے. عمران خان ایک آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ وہ ایک اسٹیبل مائنڈ سیٹ کے آدمی ہے. ٹھیک, ان کی یہ سٹیٹمنٹ واقعی متنازع بنا رہی ہے ساری سچویشن کو, اس ایکسٹینشن کی بات ہو یا نئی اپوائنٹمنٹ کی بات ہو, اس ساری سچویشن کو خراب کر رہی ہے. دیکھیے وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. میں نے آپ کو, میں کوئی تنزین اور مذاق سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی کبھی اداروں کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, عوام کو بناتے ہیں, سیاسی نظام کو بناتے ہیں. کبھی پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں, کبھی ملک کو, کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کرتے ہیں. تو کوئی اسٹیبل آدمی اس طرح کی بات تو نہیں کر سکتا, یا کوئی اینٹی پاکستان, اینٹی جمہور, اینٹی عوامی کر سکتا ہے نا. پھر وہ جب یہاں سے ان کا دل نہیں بھرتا تو وہ مذہب پہ آ جاتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان فالوورز ہیں ان کا تو آخرت, دین اور دنیا دونوں برباد کر دیں گے وہ. جی اچھا, نہال ہاشمی صاحب, انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کی ہے. الیکشن کے حوالے سے پہلے تو وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے ساتھ سنجیدہ قسم کے مذاکرات کیے جائیں اور انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سیلاب کے حالات ہیں, اس سچویشن میں کس طرح سے الیکشنز ہو سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں سیلاب سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی بہت نیچے جا رہی ہے, اس کرائسس کو روکنے کے لیے الیکشن ضروری ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ؟ مجھے بتائیے کہ آپ کی اکانومی نیچے کیوں نہیں جائے گی جب ان کے ایم این اے سندانہ صاحب کہتی ہیں, دنیا کو ایک میسج دیتی ہیں کہ سیلاب والوں کی امداد نہ کرنا, اس ملک میں کرپشن ہے. ان کے جو لوگ ہیں, ان کے جو ٹرولز ہیں, ان کے جو سوشل میڈیا ہے, وہ پوری دنیا میں ایک فیک قسم کا سوشل میڈیا میں چلاتے ہیں کہ جہاں پہ یہ سامان بک رہا ہے مارکیٹ میں. جی, تو یہ ان کو پتہ نہیں, کوئی اتنے معصوم بچے ہیں یہ, اور پھر ان سے کون سنجیدہ بات کرے گا. یہ تو یو ٹرن لیتے ہیں, ان کا پہلے علاج کریں پھر ساری بات ہو سکتی ہے. ان کو پہلے بھیجیں کسی مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل میں. جی ہاشمی صاحب, آپ بھی ایک ایسے مرحلے سے گزرے ہیں جس سے اب خان صاحب 22 ستمبر کو شاید وہ بھی گزرنے والے ہیں. ایک تو یہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی بکلاہٹ اگر اس کو ہم کہیں, یا خان صاحب کی جو پریشانیاں ہیں, وہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ آپ ہمیں بتا سکتے کہ 22 ستمبر کو, چونکہ آپ کا خود ایک ذاتی تجربہ ہے اس قسم کے ایک کیس میں, تو وہ یہ ان کی شاید بڑی پریشانی یہی ہے کہ نہیں کچھ اور بھی مسئلے مسائل ہیں خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے, خان صاحب نے زندگی میں کبھی محنت, انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے کچن پہ اپنا گھر چلایا, دوسروں کے جیب کو اپنا جیب سمجھا, دوسروں کے وسائل کو اپنا وسائل سمجھا. میاں نواز شریف صاحب نے ایز اے وزیر اعلیٰ ان کو زمین دی, اور شریف فیملی نے ایز اے ڈونر ان کو 50 کروڑ روپے دیا, اور آج بھی وہ تقسیم موجود ہے. اس کے باوجود ان کو دیکھیں, وہ ہمیشہ سب کو چور, چکا, ڈاکو کہتے رہے. اب انہوں نے جب یہ کورٹوں سے پنگا لے لیا اور کورٹ کے ساتھ, اور انہوں نے خاتون جج کے ساتھ جب حرمتی والا سلوک کیا, تو ان پہ تو ہونا چاہیے تھا نا, کیسے نہیں ہوگا. اور دیکھیں, مجھے افسوس یہ ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب ہوں, یا آصف سعید شیخ صاحب, یا ثاقب نثار صاحب, تاریخ میں مجھے ایسے بھی جج سے گزرنا پڑا کہ جناب, میں جب کھڑا ہوا تھا کنٹمپٹ آف کورٹ کی کیس میں, تو آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا تھا ہی از اے ممبر آف سچلین مافیا, اور عمران خان جب جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہی از ویری مقبول, ویری پاپولر لیڈر. تو ہمارے ملک کا قانون تو میرے خیال سے ایک ہی ہے نا, دو تو نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف کے لیے تو آپ بلیک لا ڈکشنری لیتے ہیں, عمران خان کے لیے کوئی بلیک لا ڈکشنری کیا نہیں ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی ابو دا لا نہیں ہے. اگر کوئی ابو دا لا ہوتا تو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا جاتا ہے. اگر آصف زرداری جیل جا سکتے ہیں, بھٹو صاحب جیل جا سکتے ہیں, حسین شروردی صاحب جیل جا سکتے ہیں, محمد نواز شریف جیل جا سکتے ہیں, خاتون ہوتے ہوئے مریم نواز جیل جا سکتی ہیں, تو یہ کیوں نہیں جا سکتے؟ ٹھیک ہے. اچھا نہال ہاشمی صاحب, ایک اور چیز, آج ایک خبر اور بہت زیادہ چلتی رہی کہ 3 صوبوں میں اس وقت ہمیں جو ہے عدم استحکام نظر آ رہا ہے, بشمول بلوچستان, خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تو کہتے ہیں کہ صرف 6 سیٹوں کی ان کے پاس اب برتری ہے, اور اتحادیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, فارورڈ بلاکس بن رہے ہیں,
کے پی کے میں صورتحال بہت پریشان ہے کہ یہ سب چیزیں انہیں بہت پریشان کی ہیں، پریشرائز ہیں. ایک طرف آپ اداروں سے ٹکر لے رہے ہیں، دوسری طرف چیزیں آپ کو سنبھال نہیں پا رہے صوبوں میں جہاں پر آپ کی حکومت ہے، تو اس وجہ سے بھی اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حالات کسی طرح سے ہماری فیور میں آ جائیں. آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے کہ خان صاحب کے پی اور پنجاب کے حکومت کے وسائل کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، ظالمانہ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، ان کے ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، ان کے گاڑیاں، ان کے پولیس والے استعمال کر رہے ہیں اور سارے وسائل ان کے ڈسپوزل میں. تو آپ کو خطرہ یہ ہے کہ اگر حکومت چلی جاتی ہے پنجاب اور کے پی کے تو پھر یہ اللے دللے کہاں سے وہ کریں گے؟ وہ ہیلی کاپٹر کہاں سے کریں گے؟ وہ تو سائیکل بھی نہیں لیں گے، وہ تو سائیکل بھی دوسرے سے منگوائیں گے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کے پی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا دوران سیلاب کسی امدادی سرگرمیوں میں یا کسی اور کسی کام میں. ایک فوٹو آیا تھا محمود خان صاحب کا کہ وہ 3000 فٹ کے اوپر سے عوام کو سلام دعا کر رہے تھے اور ان سے باتیں کر رہے تھے. تو یہ ایک مسخرہ پن کا نظام چلا رہے ہیں، اس کو میرے خیال سے بہتر ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے، اور یہ زیادہ دن تک اب چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان قانون کے رہنما. اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ناظرین. کچھ پولیٹیکل فرنٹ سے جو خبریں تھیں وہ ہم نے شامل کی ہیں. انٹرنیشنل سینیریو میں افغانستان کے حوالے سے کچھ چیزیں میں چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم شامل کر لیں تو اس ٹائم میں. اور خبر یہ ہے، سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے جو منجمد افغان فنڈز ہیں ان کو جاری کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. اور انیشلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ $3.5 بلین جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی کی مانیٹرنگ سسٹم کے تحت سوئس بینک جو ہے وہ جاری کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ یہ کس مد میں خرچ ہو رہے ہیں. کیونکہ ایک وہ جو کنسرن رہتا ہے کچھ انتہا پسندی کے حوالے سے یا کہاں پر یہ سارا پیسہ خرچ کیا جائے گا اس کا بغور جائزہ لیا جائے گا. اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. اور اوور آل کابل میں اس وقت کیا سچویشن ہے پاکستان کے حوالے سے، وہاں پر موجود جو لیڈرشپ ہے وہ کیا خیالات رکھتی ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمایوں صاحب، جو پہلی خبر، پہلا نقطہ میں نے شیئر کیا، ذرا اس کو کامنٹ کر دیجیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے. اس کے اوپر بڑے عرصے سے گفتگو ہو رہی تھی اور افغانستان کی جو گورنمنٹ تھی اس کا موقف یہ تھا کہ یہ پیسے افغانستان کی عوام اور ان کا رائٹ ہے اس کو دینے کا. ابھی کچھ یہ جو میڈیا کے اندر کچھ رپورٹس آئی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کی طرف سے جو ہے اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ تھرڈ پارٹی کے تھرو 3.5 بلین جو ان کے فروزن فنڈز تھے، کیونکہ جو واشنگٹن ڈی سی میں ان کی عدالت تھی اس نے بھی کہا تھا کہ یہ 9/11 کے وکٹمز کو نہیں دیے جا سکتے. تو اس پہ یہ بحث چل رہی ہے. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے میکنزم کو دیکھیں تو وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو اس کو جو عوام کی اسسٹنٹ کے لیے ڈسپرس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن طالبان کا موقف یہی ہے کہ اس پہ اختیار ان کا ہونا چاہیے کہ وہ کس کو دینا چاہیں گے. تو ابھی اگر یہ ہم پہلا مرحلہ کسی طرح سے گزر جاتا ہے جس کے امکانات بڑے کم ہیں، دوسرے مرحلے میں آ کے پھر اس چیز پہ بحث ہونی ہے کہ یہ پیسے جو ہے افغانستان کے بینک کو دیے جائے جو کہ ان کا ریزرو ہے اور اس کا اختیار افغانستان کی عوام کے پاس ہے اور بائی ڈیفالٹ جو اس وقت موجودہ انٹرم سیٹ اپ ہے اس پہ. تو میرا خیال ہے مشکلات ابھی کم نہیں ہوئی اور آگے بڑھنی ہے. دنیا جو ان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ بدستور اسی طرح وہ ایکسپیکٹیشن جاری ہیں. عورتوں کی تعلیم کا لے لیں یا جو انکلوسیو سیٹ اپ ہے وہ کسی چیز کے اوپر بھی نہیں کر رہے. اور پھر جو ہے دہشت گردی کی جو نئی لہر ہم نے بڑے عرصے بعد دیکھی دوبارہ شروع ہوئی، جس میں آئیسس کا جو ہے دوبارہ ری ایمرج کرنا، القاعدہ کا کرنا اور جو ریجنل ملیٹنٹ آؤٹ فٹس تھے یا آرگنائزیشنز تھی ان کا بار بار جو ہے ابھر کے آنا. اور پھر پاکستان کے ساتھ حالات جو ہیں وہ ہم نے مختلف جو قبائلی علاقہ جات پرانے جو تھے اب موجودہ جو ہیں ان میں دوبارہ ان کی ہلکی تشکیل نو ہوتے ہوئے دیکھی. تو میرا خیال ہے بڑے سخت حالات ہیں. ان کے اندر بھی جو ہے ایک ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کو وہ کس طرح قابو کریں گے. ابھی تو ہم انکلوسیو سیٹ اپ کی بات کر رہے تھے جس میں باقی ایکٹرز کو شامل کریں، وہ ان کا اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کو بدستور کس طرح وہ قائم رکھیں گے. حالات ابھی سردیاں آنے والی ہیں تو جو ہے جو ان کے حالات ہوں گے وہ اتنے بہتر نہیں رہیں گے ان ٹرمز آف 40 ملین عوام کو جو کس طرح انہوں نے جو ہے ہیلپ کرنی ہے. اور پھر اس دوران میں وہ زلزلے اور اس قسم کی ساری جو ناگہانی آفات تھیں وہ بھی رہی ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ان کے لیے رہا ہے کہ اس سے نپٹنا ایک بڑا مشکل کام تھا. اسی خبر میں میں چاہتی ہوں صافی صاحب ذرا آپ بھی کامنٹ کریں کہ کتنا بڑا یہ چیلنج ہوگا، کیونکہ ابھی تک آپ دنیا کو باور نہیں کروا پائے ہیں کہ جو آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو ڈیمانڈز آپ کی تھیں ہم اس پر پورے اترے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں ہم لوگ بھی پروگرام میں کئی مرتبہ جو ہے بات کر چکے ہیں ان کی لیڈرشپ سے، لیکن اس پہ کوئی عمل ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا.
جی آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ایک جو افغان عوام کی اگر ہم بات کریں تو وہ بدقسمت قوم تو دہائیوں سے جس اذیت سے گزر رہی ہے وہ طالبان رجیم میں بھی ان کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی. ایک سال پہلے، اب ایک سال سے تو زائد عرصہ ہو چکا ہے طالبان کو اقتدار میں آئے ہوئے، اور امریکہ کے جانے کے بعد طالبان قیادت نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ افغانستان میں اب زندگی جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی اور عام لوگوں کے مسائل کم ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ان 13-14 مہینوں میں افغانستان میں کلی جنگ کا خاتمہ تو ہو چکا ہے، لیکن وہاں پہ ابھی تک زندگی رواں دواں نہیں ہو سکی ہے. لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہے، اور اس پہ جو کچھ زمینی حقائق ہے اس کا بھی عمل دخل ہے. لیکن طالبان قیادت نے دوحہ میں اور اس کے بعد مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ جو عالمی برادری سے جو وعدے کیے تھے وہ اس میں وہ پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ابھی تک بدستور وہی ہے کہ طالبان کی جو اپنی جو مشترکہ حکومت سازی کا جو فارمولہ ہے ان کا اپنے خد و خال ہے، لیکن دنیا ان سے ان کی اس مشترکہ حکومت کو یا جو ان کا فارمولہ ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. دوسرے انسانی حقوق کے حوالے سے جو دنیا کے کنسرن ہے، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے اور خواتین کو تعلیم سے محروم رکھنے کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ بدستور قائم ہے. اور اس میں پچھلے دنوں یہ مزید اضافہ ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک ٹیم کے حوالے سے بھی خبریں آئیں کہ طالبان قیادت نے ان کو حراست میں رکھا، پھر جو پریشر پڑا تو پھر ان کو ریلیز کرنا ان کو پڑ گیا تھا. ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ ہم پہنچ سکتے ہیں، یہ ہمارا ایک تجزیہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اتنی آسانی سے منجمد اثاثے جو ہے براہ راست طالبان قیادت کے ہاتھ میں دینے پہ راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے سر، وقت تھوڑا کم ہے. ابھی مجھے صفدر گردیزی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ہمارے کلیگ ہیں نمائندہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے، اور اس وقت کابل میں موجود ہیں. السلام علیکم گردیزی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ افغان حکام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کابل میں، تو وہاں پر کیا خیالات ہیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے افغان قیادت؟ جی آج دن کو ہماری کافی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے. 3 سے 4 گھنٹے ایک سیشن تھا. اس میں جو افغان وزارت اطلاعات کے سارے اعلیٰ حکام تھے، جس میں ان کے اسپوکس پرسن جو ہیں ذبیح اللہ مجاہد تھے، ان کے جو وہاں کے جو میڈیا ان کے نائبین تھے، ان کی جو سرکاری میڈیا ہے اس کے ہیڈ تھے، نیوز ایجنسیز کے ہیڈ تھے، اور اس کے علاوہ وہاں کابل کی میڈیا کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوا. بیسیکلی پاکستان سے پاک افغان یوتھ فورم ایک ادارہ ہے جو دونوں ملکوں کے میڈیا کے درمیان جو تعلقات کو تعاون کے لیے کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ پاکستانی جرنلسٹوں کا دفتر جو ہے وہ کابل میں موجود ہے. اچھا، ذبیح اللہ مجاہد کے ساتھ بڑی کھل کے باتیں ہوئی، لوگوں نے بڑے کھل کے ان سے سوالات کیے، اور اس میں ظاہر ہمارا سب سے بڑا کنسرن تو یہی ہے بینگ اے پاکستانی کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس بات کے ایویڈنٹ ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی جو ہے وہ جو تحریک طالبان ہے اس کے لوگ وہاں موجود ہیں، اور آلموسٹ سارے ہی لوگوں نے جو ہے وہ ان سے اس سے بات کی ہے. پہلی بات ہے کہ ان کا تو یہ کہنا تھا جی کہ ہم تو اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ہمسائے کے خلاف استعمال ہو. پھر ان کو جب سوال کیا، بلکہ میں نے ہی ان سے یہ بات کی کہ کچھ دن پہلے جو وزیرستان کے اندر چیک پوسٹ ہے ہماری پاک افغان جو بارڈر ہے، پہلے بھی ایونٹ ہوتے رہے، وہاں ایک جو انسیڈنٹ ہوا ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور انہوں نے کلیم کیا کہ یہ کارروائی ہم نے کی ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جب وہ لوگ یہاں موجود ہیں تو آپ کی تو یہ دعوے کی نفی ہو جاتی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو. اس پہ ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ عناصر یہاں سے اس طرح کی کوئی انفلٹریشن نہ کر سکیں، پاکستان کی جو ہے وہ سلامتی کو نقصان نہ پہنچا سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو تاثر ہمیں ملا بھی اور ان سے جو گفتگو بھی ہماری ہوئی جب پاک افغان ریلیشن پہ جو سارے ایشوز نے ان سے بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ایک مثال انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمسائے ہوتے ہیں یا 2 بھائی ہوتے ہیں یا کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے بچے اگر آپس میں لڑ جائیں یا ان کے درمیان کوئی جو ہے وہ
किसी बात पे कोई तनाज़ा हो जाए तो इसका मतलब नहीं है कि उससे ठीक है। बड़े हैं। अच्छा गर्देसी साहब, वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट मिनट है, मैं चाहती हूँ कि एक मुख्तसर सा कमेंट इस पे भी कर दें कि जो मुंजमद असासे थे अफगानिस्तान के, अब वो कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद वो रिलीज़ हो जाएं, लेकिन उसकी राह में जो रुकावट है वो इस वक्त अफगान अबूरी हुकूमत खुद है, या तो वो डिवीजन जो उसके अंदर है उसकी वजह से वो कामयाब उसमें नहीं हो पा रहे, जो चैलेंजेस उनको हैं, क्या कुछ ऐसी खबरें वहाँ पर भी मौजूद हैं? आपने भी सुनी ऐसी बातें? जी, वो उस पर बातें तो हो रही है, लेकिन जो उनसे मुलाकात के बाद हमें जो इंडिकेशन मिली है कि वो इस हवाले से उनके बड़े कंसर्न हैं काबुल गवर्नमेंट के कि उनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो। ओके। और हाँ। जाहिर है जब तक रिकॉग्निशन नहीं होगी, लोग उनको तस्लीम नहीं करेंगे, तो उनकी जो है वो असासे तो अनफ्रीज नहीं हो सकते। तो इस हवाले से को बहुत ज्यादा वो पुरुमीद हमें नहीं लगे। ठीक है, ठीक है, यानी इस हवाले से पुरुमीद नहीं है। बहुत शुक्रिया सफदर गर्देसी साहब, काबुल से हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रफीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हुमायूं खान साहब आपका भी, दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।